नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल आराफ आयत नंबर 38। नक्शा अल्लाह ताला ने यहाँ पर खींचा है आखिरत के हिसाब किताब का, या बनी आदम से ख़िताब करके, और मुजरिमों को चार्ज शीट अल्लाह ताला ने सुनाई कि तुम्हारे पास मेरी आयत क्या ना आई थी, क्या मेरे रसूल तुम्हारे पास ना आए थे? तो जिनके पास आए थे उन्होंने नहीं माना, उनकी आप शर्मिंदगी पछतावे को इमेजिन करें। और जिसने तक़वा किया और इस्लाह कर ली वो हर किस्म की परेशानी और गम से महफूज रहेंगे। झुटलाने वाले अल्लाह की आयत को, तकब्बुर करने वाले जहन्नम में जाएंगे और हमेशा वहीं रहेंगे। और उससे बड़ा ज़ालिम अल्लाह ने फरमाया कौन है जो कि अल्लाह पर झूठ घड़ता रहे। यानी हमें कोई अपनी तरफ से इबादत नहीं घड़नी, हमें ये नहीं कहना कि इस चीज़ में अल्लाह ने इतना सवाब रखा है, इल्ला ये कि हमारे पास हदीस से कोई दलील हो। इसी के सवाब के बारे में तो वही के अलावा कोई और ज़रिया है ही नहीं जो बता सके कि इस अमल का इतना अल्लाह ने अजर रखा है। तो ऐसे थोड़ी कोई कह सकते हैं अल्लाह का नाम लेकर कि अल्लाह ने ये कहा है। तो अल्लाह ताला हमें अपनी पनाह में रखे कि हम कोई झूठ अल्लाह के ऊपर ना गढ़ें कि अल्लाह ताला तो ये करेगा। हमें कैसे पता अल्लाह का क्या इरादा है? नाउज़ुबिल्लाह। तो इतनी जुर्रत नहीं करनी चाहिए अल्लाह के बारे में। अल्लाह के साथ भी बड़ा एहतराम और अदब और खौफ का मामला, ये खशियत होती है दरअसल। तो बहुत बड़ा ज़ालिम है जो अल्लाह पर झूठ घड़े, अपने ऊपर जुल्म करेगा, भटकता फिरेगा, या ये कि अल्लाह की आयत को झुटलाता रहे, अपने ऊपर जुल्म करेगा, आएगी मौत तो पता चल जाएगा सब उसको। तो फरमाए कि उसको तो फिर उसका हिस्सा मिलेगा। यहाँ तक कि इज़ा जाअतुम रसूलुना, ये अल्लाह ने फरमाया हमारे भेजे हुए फरिश्ते उसको फौत कर लेंगे और कहेंगे तुम अल्लाह के अलावा जिनको पुकारते रहते थे किधर हैं? वो कहेंगे वो तो सारे गायब हो गए, कोई है ही नहीं जो मदद को आ रहा हो। और ख़ुद गवाही देंगे कि वो काफिर थे। एक गवाही तो मौत के वक्त, इसलिए कि कलमा ही नसीब ना हुआ, ज़िंदगी भर शिर्क करते रहे, बिदत करते रहे, कुफ्र करते रहे, निफाक करते रहे, तो ज़ाहिर जैसी ज़िंदगी गुजरेगी वैसी ही मौत आएगी। ये तो नहीं हो सकता, 180 डिग्रीज़ का फ़र्क तो नहीं आएगा कि ज़िंदगी जो है वो तो मासियत में गुजरती रही, मरते मरते अचानक कलमा जो है वो ज़बान पे जारी हो गया। कभी नहीं होगा ऐसे, नेवर। जैसी ज़िंदगी वैसी मौत, और जैसी मौत वैसी फिर आखिरत में उनकी मंजिल, वही उनका पे ठिकाना। तो अब उनको कह दिया जाएगा क़यामत के दिन, क़ाला, कहेगा अल्लाह ताला, उदखुलू फ़ी उमम, दाखिल हो जाओ उम्मतों में, क़द ख़लत मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले गुज़र चुकी। चलो दाखिल हो जाओ, तुम भी घुसो जहन्नम के अंदर, उनके साथ गुजरो जो तुम जैसे ही थे, जैसे तुम्हारी जैसे माइंडसेट थे, तुम्हारी जैसी प्रायोरिटीज़ थी उनकी, तुम्हारी जैसा तकब्बुर करने वाले तुम अकेले नहीं हो, यू पार्ट ऑफ द क्राउड। अच्छा, मज़े की बात क्या है कि मुतकब्बिर क्या समझता है कि मैं तो निराला ही हूँ, मुझ जैसा तो है ही कोई नहीं, हमसा हो तो सामने आए। जो मैंने नुक्ता निकाला है अल्लाह की शरीयत को हराने का, ऐसा तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा। कहा कि नहीं कि तुम अकेले नहीं हो वाहिद, तुम जैसे बहुत गुजर चुके, तुम भी एक आम किस्म के जहन्नमी हो, कोई ख़ास स्पेशल जहन्नमी नहीं हो तुम। जाओ जाके दाखिल हो जाओ उन उम्मतों के अंदर, नॉट 1 or 2 or 3 इंडिविजुअल्स, होर्ड्स एंड होर्ड्स ऑफ पीपल, नेशंस के नेशंस हैं जो पड़े हैं जाके जहन्नम के अंदर, वो आहें भर रहे हैं और लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। जाओ जाके देखो तुम क्या हो रहा है। तुमसे पहले वाले लोग पढ़ें, तुम भी जाओ जाके मिलो उनसे। और कौन कौन है? मिनल जिन, जिनों में से भी हैं, वल इंस, और इंसानों में से भी हैं। कहाँ हैं वो? फिन्नार, आग के अंदर। सब आग में पड़े, तुम भी जाओ जाके मुलाकात कर लो। जो तुम्हारे रोल मॉडल्स थे, तुम्हारे बड़े चहीते थे, वो सारे वहाँ पड़े हैं, जाओ मिलो जाकर उनसे। कुल्लमा दखलत उम्मा, जब कभी दाखिल होगी एक उम्मत, तो ऐसा क्या महसूस हो रहा है? आम तौर पे ये महसूस होता है कुरान पढ़ के कि फ़र्दन फ़र्दन लोगों को जहन्नम में दाखिल नहीं किया जाएगा, जैसे ऐसी तसव्वुर आता है, बहुत सारे जमा होकर फिर इकट्ठा उनको डाला जाएगा। कुल्लमा, कुल्लमा का हमने बताया क्या डिस्कस किया था?
کیا مطلب؟ جی جی ہاں، یعنی ایک عمل جو کہ بار بار ہوا، جب کبھی، ٹھیک ہے نا. ایسا جب بھی ہم کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں میں جب بھی پانی پیتی ہوں، میں جب بھی کھانا کھاتی ہوں. تو یہ کلما دخلت، جب بھی، اس کا مطلب ہے کہ ایک لمبا پروسیس ہے. اللہ خود بہتر جانتا ہے کیا ٹائم لائن ہوگی، کتنے عرصے تک لوگ گروہ کے گروہ جہنم میں پھینکے جاتے رہیں گے، اللہ بہتر جانتا ہے. کلما دخلت امہ، جب کبھی کوئی ایک گروہ، ایک امت داخل ہوگی، لعنت اختہا، اوبیسلی ایسی بدترین جگہ جب وہ داخل ہوگی اور وہ ان لوگوں کو دیکھے گی کہ جو ان کو بڑے ہی شاندار لگا کرتے تھے، جن سے یہ بڑے ہی مرعوب تھے، جن کی باتوں میں یہ آ گئے تھے، جن کے سلوگن سے یہ دھوکہ کھا گئے تھے، ان کو دیکھیں گے کہ وہ تو لوگ آلریڈی وہاں موجود ہیں، وہ دیٹ گروپ از آلریڈی دیر. لعنت کریں گے، برا بھلا کہیں گے ان کو، اپنے ہی جیسے لوگوں کو. اخت کیوں کہا؟ اس لیے کہ دو بہنیں جو ہیں وہ ملتی جلتی ہیں، ایک ہی ماں باپ کی پیداوار ہوتی ہیں، وہی جینز شیئر کرتی ہیں، ملتا جلتا ان کا پس منظر ہوتا ہے، حال حلیہ شکلیں بھی بعض دفعہ شباہت ہوتی ہے. تو انہی سے شباہت ان کی تھی، انہی جیسے خیالات تھے ان کے. تو اپنی پچھلی والی امت پر، پچھلے والے گروہ کو برا بھلا لعنت ملامت کرتے داخل ہوں گے. حتی اذا دارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے، سارے گروہ جمع ہو جائیں گے. اب دیکھیں ذرا، اس کو ہم کہتے ہیں نا جہنم کا نقشہ. جن گھروں میں بہت جھگڑے ہوتے کہتے ہیں گھر ہے کہ جہنم. ہم سمجھتے ہیں گھر جہنم بنتے ہیں اے سی نہ ہونے سے، یا بہت گرم ہونے سے، یا بہت سجے ہوئے نہ ہونے سے. نہیں، گھر جہنم بنتے ہیں مزاجوں سے، کفر سے، شرک سے، بغض سے، کینہ، حسد، جھگڑے، فساد، تو میں ہر وقت زبانیں چل رہی ہیں، گالیاں دے رہے ہیں دوسرے کو، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے. بعض دفعہ مردوں کی زبان اتنی کھلی ہوتی ہے، کھلم کھلا گالیاں دیتے ہیں بیوی کو، بچوں کو، اگر نوکر ہیں کوئی تو ان کو، مار کٹائی ہوتی رہتی ہے، تانے ہو رہے ہوتے ہیں. یا بعض دفعہ بیوی کی زبان، عورتوں کی زبان بہت خراب ہوتی ہے، کھلم کھلا گالیاں دے رہی ہوتی ہیں، فحش کلامیاں ہو رہی ہوتی ہیں. بچوں کو گالیاں، بچے پٹ رہے ہیں، وہ ان سے بیزار، وہ ان سے بیزار. ساس کے لیے کہہ رہی ہے کب مریں گی، جان چھوڑیں گی. ساس کہہ رہی ہے اللہ کرے میرا بیٹا اس کو طلاق دے دے. میاں کہہ رہا ہے میری سے جان چھوٹے، وہ میاں سے کہتی تم میری جان چھوڑو. ماں باپ ہیں تو وہ بچوں کا خیال نہیں کر رہے، بچے ہیں تو ماں باپ کی فرما برداری نہیں کر رہے. شکایتیں، کیا نہیں کیا یہی یاد. اس کو کہتے ہیں جہنم کا نقشہ. تو اب وہ کہے گی قالت اخراہم لاولاہم، ہر بعد والا گروہ پہلے والے گروہ سے کہے گا. اور کس سے کہے گا؟ کس کے بارے میں کہے گا؟ بعد والا گروہ پہلے والے گروہ کے بارے میں کہے گا. کس سے کہے گا؟ اللہ سے کہے گا. آپس میں تو لڑیں گے لیکن بے بس ہوں گے، کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے. کوئی جہنمی دوسرے جہنمی کو تھپڑ نہیں مار سکے گا. تو سارا جھگڑا وہاں پر کیا ہے؟ زبان کا. تو جب دانت کچکچاتے رہیں گے دوسرے کو دیکھ کر، دل بھر کے گالم گلوچ کر لیں گے، برا بھلا کہہ دیں گے، اب بد دعائیں دینا شروع کریں گے. دنیا میں تو بڑی دعائیں دیتے تھے کہ تھینک یو سو مچ یو لبریٹڈ می، تھینک یو سو مچ فار شوئنگ می دا رائٹ پاتھ. تمہارا بڑا شکریہ کہ تم نے مجھ کو سیدھا راستہ دکھا دیا، میں تو قرآن پہ چل پڑی تھی، اللہ نے بچا لیا. اللہ کا نام کیوں لیں گے؟ تم نے بچا لیا، بڑی تم نے ہدایت دی، تم نے مجھے بتا دیا کہ ماں باپ کی بات ماننی کوئی ضروری نہیں ہے. ایک بیوی ہونے کے ناطے تمہیں کوئی شوہر کی فرما برداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نماز پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ سب دکھاوے کے باتیں، سب دکھاوے کے اعمال ہیں. شراب پی کے اگر نشہ نہیں ہو رہا تو کوئی گناہ نہیں ہے، وہ تو نشہ نہیں ہونا چاہیے. ویسے شراب پی سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. سود جو ہے اس زمانے میں حرام تھا. دنیا میں تو شکریہ ادا کرتے ہیں ایسے اسکالرس کا، ایسے علماء کا کہ دیکھو کتنے اچھے ہیں، کتنے لرنڈ ہیں، کتنے مشہور ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا، وہ تو کہتے ہیں اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا. یہاں تو بڑے شکریہ ادا کیا کرتے تھے، بہت ان کی عزت کیا کرتے تھے، بہت ان کے کلپس ڈالا کرتے تھے. سوچ سمجھ کے کلپ ڈالنے چاہیے ہم کو ادھر ادھر. پتہ نہیں ہم کیا پھیلا رہے ہیں، کہیں کوئی عذاب جاریہ تو نہیں جمع کر رہے. کبھی کوئی حدیث جو ڈال دیں لوگ، حدیث کے نام پہ آگے نہ بھیجا کریں.
جب تک کہ آپ کو پتہ نہ ہو کہ واقعی یہ حدیث ہے. اور آج کیا مشکل ہے, گوگل کر کے دیکھ لیں, جائیں جا کے انٹرنیٹ پہ سب پتہ چل جاتا ہے, ضعیف ہے, موضوع ہے, مستند ہے. ایسے تھوڑی میں اور آپ, اور خاص طور پر میں اور آپ جو قرآن کا علم حاصل کر رہی ہیں, مجھ کو اور آپ کو تو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. بعض دفعہ لوگ ایک نصیحت کے طور پہ ڈالتے ہیں کہ فلاں گیا اللہ کے پاس تو اللہ نے یہ کہا, تو اس نے یہ کہا, تو اللہ نے یہ کہا. اس میں کچھ حکایتیں ہوتی ہیں, بعض دفعہ لطیفے ہوتے ہیں. وہاں پہ سمپل یہ ڈال دیں کہ واقعی اللہ نے یہ کہا, سمپل یہ ڈال دیں بس. ڈڈ اللہ ریئلی سی دس؟ ایسا تو نہیں کہ اللہ پہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں. تو یہاں تو ان چیزوں کے بارے میں ہم جتنا محتاط رہیں گے انشاءاللہ اتنا ہمارا انجام اچھا ہوگا. لیکن یہ بس جو سنتے تھے چل پڑتے تھے, جو مرضی کی بات تھی وہ مان لیا کرتے تھے. کہہ دیا کہ اچھا سود تو خالی اسلامی ملکوں میں حرام ہے, غیر مسلم ملکوں کے اندر تو مجبوری ہے, تو مجبوری میں تو سور بھی کھانا حلال ہے, تو تم جو ہے نا بس تم پھر سود لے لو, وہاں پہ کوئی بات نہیں. سود پہ گھر خریدنا لے لو, تم حالت اضطرار کے اندر ہو. جسٹیفیکیشن تو 100 چیزوں کے نکل آتے ہیں. تو یہاں تو بہت خوش ہوتے تھے, وہاں کہیں گے ربنا, اے ہمارے رب, ہؤلاء اضلونا, یہ ہیں وہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا. اچھا یہ کیا سائیکالوجی اللہ بتاتا ہے. جب انسان اپنے آپ کو جج کر سکتا ہے اور اپنی غلطی خود پکڑ سکتا ہے تو استغفار کرتا ہے. دنیا میں بھی ان کو بلیم گیم کھیلنے کی عادت تھی, کبھی مان کر نہ دی کہ میری غلطی تھی. تو مجھے اور آپ کو اس رویے سے بہت بچنے کی ضرورت ہے. اپنی غلطی, اپنے گناہ کا الزام پلیز ہم اپنے سے باہر نہ تلاش کریں. اس نے مجبور کر دیا, اس نے یہ سنوا دیا, اس نے یہ دکھا دیا. اپنے عمل کی 100% ذمہ داری میرے اپنے اوپر ہے, 100%. اس نے غصہ دلوا دیا, اس نے جھوٹ بلوا دیا, اس نے یہ رسم کروا دی. اس کے پریشر میں ہم کیا کریں, ہم تو لڑکی والے ہیں, ہمیں تو کرنا ہی کرنا ہے, سارے شگون بھی کرنے ہیں, سب ہندو کی رسمیں بھی کرنی ہیں. میں بیچاری کیا کروں, میں تو لڑکی کی اماں ہوں. تو خود بخود بیچارگی طاری کر لی نا اپنے اوپر. اللہ نے تو بیچارہ نہیں بنایا لڑکی کے ماں باپ کو, لیکن ہم نے خود ہی بیچارہ بنا لیا. تو یہ چونکہ دنیا میں بھی کبھی بھی اپنے قصور کو خود نہیں دیکھتے تھے, سمجھتے تھے قصور کسی اور کا ہی ہے, تو وہاں بھی نہیں مان رہے اپنا قصور. کہاں مانیں گے؟ ابھی تو یہ کیا کہہ رہے ہیں, اضلونا, انہوں نے گمراہ کیا ہم کو. ہم تو بہت ہی اچھے تھے, کوئی ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑتا, ہم تو بہت ہی اچھے رہتے, انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. بلیم. اور جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ سن رہے ہیں, بالکل سن رہے ہیں کہ اچھا یہ ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو کہیں گے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا, پوائنٹ آؤٹ کر کے بتائیں گے کہ اللہ یہ ہیں جنہوں نے ہمیں بھٹکایا. تو اب کیا کر اللہ, فآتہم, تو اللہ دے ان کو عذابا ضعفا من النار, دگنا عذاب آگ کا, ٹوائس. اب کہاں گئی وہ صاحب سلام ساری, کہاں گئی ان کی عظمت جو بھٹکاتے رہتے تھے. کہ کیا جو ہے وہ کیا نیا کوئی انہوں نے ورژن نکالا ہے اسلام کا. کہتے ہیں یہ حجاب وغیرہ, منافق تھے نا اس زمانے میں مدینے کے اندر, اس لیے کہا تھا عورتوں سے کہ تم حجاب کرو. اب تو نہیں, اب تو کوئی منافق ہی نہیں, جیسے ماشاء اللہ بھائی کیا حسن زن ہے. تو لہٰذا اب تو یہ باتیں کوئی ضروری نہیں ہے. وہ تو عرب سوسائٹی کا کلچر تھا, اسلام تو عرب کلچر کے بارے میں بات کر رہا ہے, اور اس کا تو اب ماڈرن ورلڈ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ تو نیا ورژن ہے. اب بہت اچھی لگتی تھیں ایسی باتیں دوسروں کی جو ایسی باتیں کیا کرتے تھے. یہ تک بعض نے کہہ دیا کہ نماز پڑھنے کے لیے کوئی وضو ضروری نہیں ہے, سب ظاہری باتیں ہیں, ان سے کچھ نہیں ہوتا. تو اب کہیں گے اللہ ان کو تو اب دگنا عذاب دے. اب کوئی تعریف یاد نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, قال, فرمائے گا لکل ضعف, بد دعا ان کو دے رہے ہیں. اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو بد دعا دوسروں کو دے رہے ہیں یہ ان کے اپنے اوپر پڑی ہے. جیسے کسی نے ان کو بہکایا, ایسے انہوں نے آگے کسی اور کو بہکایا. شدید نفرت کا, دشمنی کا اظہار کریں گے. ایک جیسے عقیدے, ایک جیسے عمل کرنے والے, مشرک کو لعنت کریں گے, شرابیوں کو لعنت کریں گے, ایتھسٹ کو لعنت کریں گے. بعد میں آنے والے پچھلوں کو, یعنی اپنے علماء کو, اپنے گمراہ آباء و اجداد کو, گمراہ عقائد ایجاد کرنے والے لیڈرز کو خوب برا بھلا کہیں گے, بد دعائیں دیں گے.
کہ خود بھی آ کے پڑ گئے ہیں جہنم میں. دنیا میں تو کہتے تھے ہم پہ بھروسہ کرو، ہم بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور ہم کو بھی جہنم میں گروایا، ہمیں بھی ورغلایا. دنیا میں کوئی کہے کہ بھئی اللہ رسول کی بات مانو تو سینہ ٹھوک کر کہا کرتے تھے حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کافی ہے ہمارے لیے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا. اب ایسی نفرت ہو گئی ہے، شکل دیکھنے کو تیار نہیں دوسرے کے. تو جو گناہوں میں اتفاق اور محبت ہوگا دنیا میں، تو آخرت میں انجام عداوت اور نفرت ہوگا. دوبارہ میں ریپیٹ کرتی ہوں، گناہوں پر اتفاق اور محبت ہوگا دنیا میں، تو آخرت میں انجام عداوت اور نفرت ہوگا. بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے، حق کی خاطر یہاں تھوڑی سی تلخی انسان برداشت کر لے، ذرا سا برا بھلا سن لے، تھوڑا سا اختلاف کر لے، کیا پتہ لوگ سمجھ جائیں. ورنہ اگر اس طرح باطل کے آگے ہتھیار ڈال دی، گیو اپ کر دیا، تو پھر ہمیشہ کا لڑنا ہے، ہمیشہ کا لڑنا ہے. کتنے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم اس بات پہ عمل نہیں کر سکتے، گھر میں جھگڑا ہو جائے گا. یہی باتیں ہوتی ہیں نا، بہن بھائی خفا ہو جائیں گے، سسرال ناراض ہو جائے گی، بیوی خفا ہو جائے گی، میاں ناراض ہو جائے گا، بچوں کی خوشی ہے کیا کریں، بچے برا مان جائیں گے. کوئی بات نہیں، ذرا سا اختلاف کر لیں حق کی خاطر، کیا پتہ وہ سمجھ جائیں، انشاءاللہ تعالی خیر ہو جائے گی دنیا میں. اگر نہیں اس وقت نہیں اختلاف کریں گے حق کی خاطر، تو ہمیشہ کا جھگڑنا ہے جہنم کے اندر. تو ایک تو جگہ بدترین، اوپر سے ساتھی بدترین، جلتی پر تیل. اللہ تعالیٰ کہے گا قال لکل ضعف، تم سب کے لیے دگنا عذاب ہے. وَلَكِن لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم جانتے نہیں ہو. آبا و اجداد بھی خوب جلی کوٹی سنائیں گے ان کو اچھی طرح سے. وقالت اولاہم لأخراہم، دیکھیں پہلے کس کا تھا؟ پہلے تھا قالت اخراہم لأولاہم، بعد والے پہلے والوں کے بارے میں بد دعائیں کریں گے. اب وہ سن رہے ہیں نا جن کو بد دعائیں مل رہی ہیں، اور آگ لگ رہی ہے ان کو. ایک تو جہنم کی آگ نا صرف جسم کی آگ نہیں ہے، دل جلیں گے، ذہن جل رہے ہوں گے اندر سے، آگ اندر لگ رہی ہوگی ان کے، غصے کی، نفرت کی آگ بھڑک رہی ہوگی اندر. وقالت اولاہم لأخراہم، اور جو پہلے والے ہوں گے وہ بعد میں آنے والوں سے کہیں گے کہ یہ کیا تم ہمیں بد دعائیں دے رہے ہو؟ فما کان لکم علینا من فضل، تم کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی؟ یعنی تم جو ہمیں برا بھلا اور کہہ رہے ہو اور بد دعائیں دے رہے ہو، تم نے کون سے اچھے کام کر لیے جب تمہارا وقت آیا؟ اگر ہم نے ایز پیرنٹس تم کو نماز نہیں سکھائی، تم کو اللہ رسول کی اطاعت کے بارے میں نہیں بتایا، تو تم نے کون سا اپنے بچوں کو گائیڈ کیا؟ تم بھی تو ایسے ہی تھے. اگر تم ہمارے اسٹوڈنٹ تھے اور ہم نے تم کو بھٹکا دیا تھا، اور تم جب ٹیچر بنے تو تم نے کیا کام کیا بتاؤ؟ تم نے کون سے گل کھلا دیے؟ تم نے کون سا ریسرچ کر کے اور اپنے اسٹوڈنٹس کو تم نے سیدھا راستہ دکھا دیا؟ تم بھی تم کو گمراہ کرتے رہے، ہم نے تمہیں گمراہ کیا، تم نے آگے دوسروں کو گمراہ کیا. تم نے کون سی غلطیوں کی اصلاح کر لی؟ تو یہ جو ہم بات کہتے ہیں نا کہ نہیں نہیں ہمارے ابا اماں یہی کرتے رہے، ہم بھی یہی کرتے رہیں گے، تو ہم یہ خود عذاب جاریہ بن رہے ہیں اپنے والدین کے لیے. تو سویم کرنا فائدہ نہیں دے گا ان کو. یہ سوچا کہ ہم 40واں کر کے 40 قرآن پڑھوا کے بخشوا دیں گے، یا 100 قرآن یا 500 قرآن، وہ کوئی فائدہ نہیں دینے والا ان کو. اس لیے سب سے بڑے عذاب جاریہ تو یہ خود بنے ہوئے ہیں اپنے والدین کے لیے، جو ان کی غلطیوں کو درست نہیں کرتے. تو سوچا کریں ہم کیا چیز، کیا لیگیسی لے کے چل رہے ہیں، اور اپنے بچوں کے لیے کیا لیگیسی، اپنی اگلی نسل کے لیے کیا لیگیسی ہے جو کہ ہم چھوڑ رہے ہیں. تو یہ کہیں گے کہ تمہیں کون سی فضیلت ہم پر تھی گمراہیوں سے؟ جیسے کہ ہم نے دنیا کمائی، تم نے بھی اسی طرح دنیا کمائی. تبھی جھگڑا فساد، کہتے ہیں ٹو میک اے لانگ اسٹوری شارٹ، ان کو لڑتا جھگڑتا چھوڑ کے بس کیا کہا جائے گا، فذوقوا العذاب، بس چکھو عذاب، بما کنتم تکسبون، اس کمائی کے نتیجے میں جو تم کرتے رہے تھے. حرام تم نے کمایا، پیسہ تمہارا حرام کا، کھایا تم نے حرام، کام تم نے حرام کرے، گناہ خوب تم کرتے رہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، چلو بھگتو، پڑے رہو اس کے اندر اب تم. تو اللہ تعالیٰ نے یہ انجام ہمیں کھول کے ان کا بتا دیا.
تاکہ ہم ذرا عبرت پکڑیں اپنے لیے، تو سیدھے راستے پر چلنے کی بھرپور اپنی طرف سے خود کوشش کریں اور آنکھ بند کر کے صرف آسانیاں تلاش نہ کرتے رہیں کہ جہاں سب سے آسان راستہ نکلا وہاں چل پڑے۔ کسی نے کہا ہے نا کہ واٹ میکس مین اینڈ ریور کروکیڈ، کیا چیز ہے جو کہ انسانوں کو اور دریاؤں کو ٹیڑھا کر دیتی ہے؟ تو کہ ٹیکنگ دا پاتھ آف لیسٹ ریزسٹنس، جہاں ریزسٹنس آئی دریا راستہ چینج کر لیتا ہے۔ کوئی پتھر اگر آ گیا نا تو دریا کیا کرے گا؟ راستہ بدل لے گا۔ وہ پہاڑ کو یا درخت کو یا پتھر کو کاٹنے کی کوشش تو نہیں کرے گا۔ انسانوں کا معاملہ بھی یہ ہوتا ہے، سیدھے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں، کوئی رکاوٹ آتی ہے وہیں ٹھٹک کر کھڑے ہوتے ہیں، وہیں سے راستہ بدل لیتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوگا۔ دیکھیں مثال کے طور پہ اگر کسی جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ پورا گاؤں یا پورا شہر بیمار پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سب بیمار ہیں، اب ڈاکٹر آتا ہے، صحیح، اور ڈاکٹر کے پاس دوا ہے، اب وہ دوا جو بھی لے استعمال کر لے، ہے دوا کڑوی، رائٹ، اب جو استعمال کرتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن کڑواہٹ اس کی اپنی جگہ ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں ہاں بھی کڑوی تو ہے، جو دوا کھاتا ہے اس کی شکل پہ نظر آ جاتا ہے کہ دوا کڑوی ہے، تیز ہے دوا۔ اب ڈاکٹر یہ سوچے کہ اچھا چلو میں کیا کرتا ہوں کہ میں اس کو اتنا ڈائلیوٹ کرتا ہوں کڑواہٹ ختم ہو جائے اس کی، تو جتنی وہ ڈائلیوٹ ہوتی جائے گی دوا اتنی اس کی پوٹینسی کم ہوتی چلی جائے گی، فائدہ کچھ نہیں ہونے والا اس کا۔ تو لہٰذا وہ بتانا ہوتا ہے لوگوں کو کہ نہیں، آپ کو اسی پر عمل کرنا ہے، تھوڑا نفس کے اوپر کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ شخصی آزادی ضرور دی ہے اسلام نے ہم کو، لیکن اپنی آخرت کی کاسٹ کے اوپر اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہر ایک کی باتوں میں نہ آ جایا کریں، ٹھیک ہے، جہاں آسانیاں اسلام نے دی ہیں، رخصتیں ہم کو دی ہیں، بالکل ہم کو لے لینی چاہیے، سفر کے اندر قصر کر لینی چاہیے، طبیعت خراب ہے تیمم کر لینا چاہیے، لیکن جہاں رخصتیں اور آسانیاں نہیں ہیں وہاں مت آنکھ بند کر کے لوگوں کے پیچھے چلیں۔ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، تھوڑا ایکسٹرا کیئرفل ہونا یقیناً بہتر ہے ایکسٹرا ریلیکس ہونے کے مقابلے میں۔